आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और मैं हूं आपके साथ सना बारिस। नाजरीन, आज भी हम प्रोग्राम उर्दू दुनिया की शुरुआत कौमी उर्दू काउंसिल के एक कंप्यूटर सेंटर से करेंगे, जिसमें उर्दू मीडियम से कंप्यूटर की तालीम दी जाती है। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने उर्दू की तौसीअ और तरवीज के लिए मुल्क का सबसे बड़ा सरकारी इदारा होने की बिना पर मुख्तलिफ रियासतों में कंप्यूटर की तालीम और तरबियत देने के सैकड़ों मरकज कायम कर रखे हैं। इन मराकज में खास तवज्जो बेरोजगारों को जरिए माश हासिल करने के लायक बनाने पर दी जाती है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला करनूल में रूबीना वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के तहत नरसिम्हा रेड्डी नगर इलाके में कायम किए गए उर्दू कंप्यूटर सेंटर में तलबा कंप्यूटर पर काम करने के जदीद तरीन तरीकों की तरबियत उर्दू जबान में ही हासिल करते हैं। ये कंप्यूटर सेंटर इन तालिबे इल्मों को कंप्यूटर एजुकेशन का डिप्लोमा कोर्स कराता है। उर्दू एक मीठी और सुरीली जबान है जिसके बोलने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं। दौरे हाजिर में हर अहले ज़ौक़ इस जबान को सीखना चाहता है। मुल्क भर में कायम कौमी उर्दू काउंसिल के मराकज़ तलबा और आम लोगों को उर्दू सीखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला करनूल में रूबीना वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन पिछले कई साल से कौमी उर्दू काउंसिल की तरफ से उर्दू कंप्यूटर सेंटर चला रही है, जिसमें उर्दू ना जानने वाले भी इस खूबसूरत जबान को सीख रहे हैं और कंप्यूटर की तालीम इसी जबान में हासिल कर रहे हैं। हमारा सेंटर 2011 जुलाई से कंप्यूटर सेंटर कायम है और हम लोगों को उर्दू डिप्लोमा कोर्स और फंक्शनल अरबी कोर्स भी चल रहा है 2007 से। हमारे पास अभी तक करीब 1000 बच्चे कंप्यूटर की तालीम हासिल कर चुके हैं और उर्दू अरबी में भी 200 बच्चे हर साल पास आउट हो रहे हैं। हमारा सेंटर करनूल में फर्स्ट सेंटर है कंप्यूटर का। इस सेंटर से तलबा कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स पूरा करते हैं। इस कोर्स को डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP के नाम से जाना जाता है। ये डिप्लोमा कोर्स बेरोजगार नौजवानों के लिए खास तौर पर मददगार साबित होता है, क्योंकि इसकी बदौलत वो किसी भी सरकारी, गैर सरकारी इदारे या अच्छी कंपनी में कंप्यूटर से मुतालिक मुलाजमत हासिल करने के अहल हो जाते हैं। जरूरतमंद तलबा को उर्दू में बड़ी उम्दगी से डिजाइन किया गया ये कोर्स काफी कम फीस की अदायगी पर पूरा करने का मौका मिल जाता है। I had learned many things from this center. I have learned MS Word, Excel, Tally, web designing and etc. मैं पहले से कंप्यूटर सीखना चाहती थी। कंप्यूटर का बहुत शौक था, पर कंप्यूटर के बारे में क्या करना बोलेगा नहीं मालूम था। जब हमें ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ की मालूमात हासिल हुई तो यहाँ के सार्स एंड मैडम्स ने हमें बताया कि फ्री यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। ये सिर्फ हमें ही मौका दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर बहुत दूर से यहाँ पर आते हैं कंप्यूटर सीखने के लिए। यहाँ बहुत अच्छा कंप्यूटर सिखाया जाता है। मैं बहुत दूर से सीखने आ रही हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है। मुझे पहले नहीं मालूम था यहाँ कंप्यूटर सिखा रहे बोल के, अब बहुत अच्छा मालूम हो रहा, वो इन पे पूरा आना है। कौमी उर्दू काउंसिल ने उर्दू कंप्यूटर कोर्स पढ़ाने के लिए माहिर असातिज़ा का तकर्रुर कराया है। तालिब इल्मों की सहूलत के मद्देनजर कौमी उर्दू काउंसिल का ये कोर्स आसान उर्दू जबान में तैयार किया गया है, ताकि वो आसानी से कोर्स मुकम्मल करके रोजगार के हुसूल का मकसद पूरा कर सकें। मैंने यहाँ C लैंग्वेज, टैली और बिजनेस अकाउंटिंग टीच कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के यहाँ बहुत अच्छा सिखा रहा हूँ। स्टूडेंट्स भी बहुत साथ दे रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स भी। यहाँ पर मैं MS ऑफिस, इन पेज उर्दू और बच्चों को उर्दू लैंग्वेज सिखाता हूँ। यहाँ तलबा काफ़ी फ़ायदा हासिल कर रहे हैं
بہت مفید کورس ہے. اس کورس سے ہمارے طلبہ باہر جا کر اس سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. خانگی اداروں میں یہ کورس کرنے والے طلبہ وہاں جائیداد حاصل کر کر وہاں نوکریاں کر رہے ہیں. قومی اردو کونسل کے ملک بھر میں قائم کمپیوٹر مراکز سے طلبہ نہ صرف اردو زبان اور کمپیوٹر سیکھ رہے ہیں بلکہ اس کی مدد سے اپنے کنبوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں. غنچوں سے چٹکتی، پھولوں سے مہکتی، فلک پر ستاروں سے چمکتی، گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کی پہچان، ہندوستان کی پسندیدہ اردو زبان، اردو والوں کے دلوں کی دھڑکن، اردو زبان و ادب کے فروغ کی انجمن، اردو دنیا. نیوز 18 اردو اور NCPUL کی خصوصی پیشکش سنیچر رات 8 بجے اور اتوار صبح 10:30 بجے. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے. سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. کبھی شاخ و سبز و برگ پر، کبھی غنچہ و گل و خار پر، میں چمن میں چاہے جہاں رہوں، میرا حق ہے فصل بہار پر. یہ شعر اردو کے معروف غزل گو شاعر جگر مراد آبادی کا ہے. اس شعر میں جگر چمن پر اپنے حق کی بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شاخ ہو، سبزہ ہو، پتے ہوں، کلی ہو یا پھول، غرض چمن کی ہر شے پر ان کا حق ہے. وہ چمن کے کسی بھی گوشے میں رہیں، موسم بہار پر ان کا حق برقرار رہے گا. جگر کے اس شعر کو دیگر پس منظر میں بھی سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر ملک کے وسائل پر ملک کے ہر شہری کا برابر کا حق ہے، چاہے کوئی شخص ملک کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو. ملکی وسائل پر اس کا بھی اتنا ہی حق و اختیار ہے جیسا کسی بھی شہری کا ہوتا ہے. آج ملیے دہلی کے منوج ساسوت سے، جو دہلی حکومت کے ملازم ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں اور اس کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. اردو شاعری میں ان کی گہری دلچسپی ہے اور خود بھی ایک اچھے جانے پہچانے اردو کے شاعر ہیں. اردو زبان منوج شاسوت کا اوڑھنا بچھونا بن چکی ہے. ہمہ وقت اردو کی خدمت میں مشغول رہتے ہیں اور مشاعروں میں بھی شریک ہوتے ہیں، جہاں سامعین ان کے کلام کو خوب سراہتے ہیں.
اردو ایک خالص ہندوستانی زبان ہے جس کی گرامر ہماری دوسری زبانوں سے ملتی جلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں کے لوگ اردو بآسانی بول اور سمجھ لیتے ہیں. تھوڑی دقت اسے لکھنے پڑھنے میں آ سکتی ہے، لیکن لگن ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہ جاتا. منوج شاشوت کی پیدائش راجستھان میں ہوئی، تعلیم اتر پردیش سے حاصل کی اور اب قومی راجدھانی خطے میں مقیم ہے. بی اے میرا CCS یونیورسٹی میرٹھ سے میں نے کیا ہے. اس کے بعد میں نے MA ہندی اور MA پولیٹیکل سائنس کیا، LLB کیا. میری زیادہ تر جو تعلیم ہوئی ہے وہ ہندی میڈیم سے میں نے کیا. میں نے اردو کورس بھی کیا، دلی یونیورسٹی سے کیا. تو مجھے اس تعلیم کے دوران میں نے کئی زبانیں سیکھی. اس میں اردو ہے، اردو سیکھی، ہندی سیکھی، سنسکرت سیکھی، انگلش آف کورس، انگلش تو ضروری ہے. ہماری جو ماتر بھاشا ہے ہندی اور اردو دونوں ہی ہماری ماتر بھاشا ہے، تو وہ بھی میں نے سیکھی. منوج شاشوت لڑکپن سے ہی ادب میں دلچسپی رکھتے تھے اور ان دنوں اردو شاعری ان کے من کو بہت بھاتی تھی. مجھے بچپن سے ہی تھوڑا ادب میں دلچسپی رہی ہے، تو اس میں ہندی اور اردو چونکہ ایک جیسی زبانیں ہیں، صرف تھوڑا الفاظ کا فرق ہے. اور جو اردو زبان میں جو مٹھاس ہے اس کی وجہ سے بچپن سے ہی اردو کے شعر شاعری یہ سب پسند آتے رہے ہیں. اب جب ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، تو وہیں سے ہمارے اردو سے دلچسپی شروع ہو جاتی ہے. اور میری دلچسپی وہیں سے ہوئی کہ جب ہم انقلاب زندہ باد کہتے ہیں یا جے ہند کہتے ہیں تو اسے ہم ہندی بھی کہہ سکتے ہیں اور اردو بھی کہہ سکتے ہیں. تو میری دلچسپی اردو میں اسی وقت ہو گئی تھی جب میں نے اپنی تعلیم شروع کی. اردو کو اس کے رسم الخط میں لکھنے اور پڑھنے کے قابل بننے کی طرف انہوں نے خاص توجہ دی اور انٹرنیٹ کی مدد سے اس کام کو اپنے لیے آسان بنا لیا. اردو پڑھنا میں نے دلی یونیورسٹی کے کورس میں ایڈمیشن لیا. وہاں اس سے پہلے میں نے آن لائن اردو سیکھا. کچھ میرے ساتھی تھے، سینئرز تھے، ان سے اردو سیکھا، قاعدہ لیا، قاعدے سے خود پڑھنے کی شروعات کی. پھر فارملی ایک سرٹیفکیٹ کے لیے میں نے ایڈمیشن بھی لیا. اور اس میں جو ریختہ کی سائٹ ہے آموجش، اس میں ایک پیج ہے، ایک لنک ہے، وہ بہت ہیلپ فل رہا مجھے اردو سیکھنے میں. اس سے مجھے اس کا تلفظ، اس کا کس طرح سے لکھنا ہے، ہر چیز میں مجھے مدد ملی. کالج کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اردو شاعری میں منوج شاشوت کی دلچسپی اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ وہ خود بھی شعر کہنے لگے. مگر جلد ہی انہیں اپنی ناپختگی کا احساس ہوا اور انہوں نے بڑے شاعروں کا مطالعہ شروع کر دیا. کالج کے بعد جب میں نے کچھ شعر کہے، نشستوں میں گیا، لوگوں سے ملا، استادوں سے ملا، بڑے بڑے شاعروں کی میں نے کتابیں پڑھی، ان کے شعروں کو پڑھا. اس کے بعد میں نے اچھے ڈھنگ سے شعر کہنا شروع کیا. شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میں نے شعر کہنا شروع کر دیا ہے، تو واقعی میں کافی وقت کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جو میں کہہ رہا تھا اس میں بہت سدھار کی گنجائش ہے. اس کے بعد میں نے کافی شعر کہے ہیں. میں نے ابھی تک 250 سے 300 غزلیں کہی ہیں اور کافی سارے گیت، نظم وغیرہ میں نے کہی ہیں. آج منوج شاشوت کو مشاعروں کا ایک کامیاب شاعر مانا جاتا ہے. اردو زبان اور شاعری کے فروغ سے متعلق سرگرمیوں میں منوج شاشوت بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور اس میں انہیں اپنی فیملی، خاص طور پر اپنی اہلیہ سے بھرپور تعاون ملتا ہے. اردو سیکھنے کے دوران، میری شاعری کے پروگرامز کے دوران جتنا بھی مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے، کئی بار کئی دنوں کے لیے باہر رہنا پڑتا ہے، دور دور جانا پڑتا ہے، مختلف شہروں میں پروگرام ہوتے ہیں، تو میری فیملی نے ہمیشہ سپورٹ کیا. یا صحیح معنی میں کہیں تو فیملی نے ہی مجھے کہا کہ اگر آپ کی دلچسپی ہے، آپ کو کوئی ہنر اوپر والے نے بخشا ہے،
تو اس کے لیے آپ وقت نکالیے اور ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی. اردو زبان کس طرح عام گفتگو میں بھی مٹھاس اور گہرائی پیدا کر دیتی ہے، اس سے منوج شاشوت اچھی طرح واقف ہے اور اردو کے مستقبل کو محفوظ مانتے ہیں. موجودہ دور میں اردو ادب سب سے زیادہ پاپولر ایک فیلڈ ہے. نئی جنریشن ہے یا ہمارے بزرگ ہیں، کوئی بھی اگر سب سے پہلے ادب میں دلچسپی رکھتا ہے، بھلے ہی اسے نہیں معلوم ہو کہ یہ اردو ادب ہے، جب بات چیت ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ اردو کے شعر بولے جاتے ہیں. جب ہم کسی کو کوئی بھی نارمل بات چیت بھی کرتے ہیں، اردو اس میں اپنے آپ آ جاتی ہے. اور آج کل جیسے ہم غیر اردو داں لوگ ہیں، جو ہماری جو مادری زبان کہنے کے لیے اردو نہیں ہے، ہم لوگوں کی دلچسپی اردو میں جتنی ہے، جب ہم پروگرامز میں جاتے ہیں، اپنے ساتھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو ہندی سے زیادہ جو ہندوی زبان ہے، جو اردو کے زیادہ قریب ہے، اس میں دلچسپی رکھنے والے لوگ بہت ہیں. تو اردو بہت پاپولر ہے. اردو کا فروغ بیونڈ ڈاؤٹ ہے. ٹیکنالوجی کے نئے دور میں پڑھنے لکھنے کے ہمارے طور طریقے بھلے ہی بہت کچھ بدل گئے ہوں، لیکن کتابوں کی اہمیت و افادیت آج بھی برقرار ہے. جس طرح ٹیلی ویژن کے بے شمار چینلوں کی موجودگی کا اخباروں کی اشاعت اور فلموں کے کاروبار پر کوئی منفی اثر نہیں پڑ سکا، اسی طرح سوشل میڈیا پر پڑھنے لکھنے کی نئی ٹیکنالوجی دستیاب ہونے کے باوجود کتابوں کی اہمیت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان اردو کتابوں کے اشاعت اور خرید و فروخت کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیتی ہے. قومی اردو کونسل مختلف موضوعات اور علوم پر کتابوں کی اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. کونسل اردو کی اچھی کتابیں خود بھی چھاپتی ہے اور مالی مدد دے کر چھپواتی بھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین تک اردو کتابیں پہنچ سکیں. آج بچوں کی کتابوں پہ ڈسکشن کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر شمع کوثر یزدانی ہیں. ہم دونوں مل کر آج گفتگو کرنے والے ہیں ان کتابوں کے اوپر. اپنی ان کتابوں کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے میں نے پہلی جو کتاب لی ہے اس کا نام ہے داستان گو آیا ہے. یہ کتاب جناب رتن سنگھ جی نے لکھی ہے. داستان گو آیا ہے میں انہوں نے ایک قصہ گو کے ذریعے، ایک جو کہانی کہنے والا ہے، اس کے ذریعے انہوں نے پیڑ پودے، جنگلات کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، انسان کی زندگی میں، اس کو اجاگر کیا ہے. اس کہانی میں جناب رتن سنگھ جی نے الگ الگ درختوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس میں بتایا ہے کہ نیم کا درخت، برگد کا درخت، پیپل کا درخت، چندن کا درخت وغیرہ وغیرہ کس طرح سے ہماری زندگی کے لیے اہم ہے، ان کے کتنے فائدے ہیں، اور بہت ہی آسان زبان میں بچوں کو یہ اس کہانی کو بتانے کی کوشش کی ہے. موجودہ دور میں اس کتاب کی اہمیت کافی ہے کیونکہ پوری دنیا گلوبل وارمنگ سے دوچار ہے، اور بچوں کو یہ بتانا بے حد ضروری ہے کہ ماحولیات کو درست رکھنا انسانی زندگی کے لیے کس قدر اہم اور ضروری ہے. تو ایک طرح سے بچوں کو شروع سے تربیت دی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر. تو یہ بہت اہم کتاب ہے اور میرا خیال ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے اس کتاب کو. جو دوسری کتاب جس پہ ہم لوگوں کو آج بات چیت کرنی ہے اس میں یہ ہے زمین، جس کے مصنف قاسم خورشید صاحب ہیں. اس کتاب کے اندر بھی ماحولیات پہ ہی زور دیا گیا ہے. اس کہانی کے ذریعے انہوں نے گاؤں کے دیہی علاقوں میں جو پیڑوں کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے اس کہانی کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ ایک بڑا پیپل کا درخت جس کے سائے میں تمام مذاہب کے لوگ کس طرح سے اپنے
طور طریقے سے زندگی وہاں پہ گزارتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک بڑا پیپل کا درخت ہے جس کے نیچے بچے کھیلتے ہیں, جس کے نیچے چوپال لگتی ہے, پنچایتوں کا فیصلہ ہوتا ہے, جس کے نیچے لوگ ایون پوجا بھی کرتے ہیں, دھاگا باندھتے ہیں, پوجا کرتے ہیں صبح سویرے, اور اس کے علاوہ جو راہگیر ہوتے ہیں وہ اس کے نیچے آرام کرتے ہیں. تو اس کہانی میں انہوں نے یہ کافی مذہبی ہم آہنگی دکھانے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک گاؤں میں, اس گاؤں میں ایک میں تھوڑا سا اس میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں کہ ایک شیخ رمضانی میاں ہیں. شیخ رمضانی میاں کی زمین ہے جس پہ انہوں نے ایک پیڑ, پیپل کا پیڑ لگایا ہے جو آگے چل کے کافی بڑا گھنا درخت بن گیا ہے, اور اس درخت کے نیچے انہوں نے چبوترا بھی بنایا ہے, اور اس چبوترے پہ چوپال بھی لگتی ہے, پنچایت بھی ہوتی ہے, بچے بھی کھیلتے ہیں, اور جو راہگیر ہوتے ہیں وہ آرام بھی کرتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ زمین چونکہ شیخ رمضانی صاحب کا ہے, تو اس میں ان کے بچے کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اس زمین پہ اپنی کھیتی کریں گے اور اس پیڑ کو ہٹا دیا جائے. لیکن شیخ رمضانی صاحب کو اتنا لگاؤ تھا اس پیڑ سے, اور ان کو مطلب یہ گوارا نہیں تھا کہ اتنا گھنا درخت, اتنا بڑا درخت جس سے اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, وہ اس کو کاٹ دیا جائے, اس کو ہٹا دیا جائے اور کھیتی کیا جائے. اور انہوں نے کافی بچوں کو اپنے سمجھایا, اور آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں ختم ہو جاؤں تو مجھے دفن بھی اسی درخت کے سائے میں کرنا, اور اس پیڑ کو کبھی نہیں کاٹنا. قومی یکجہتی کا سبق بھی اس میں دیا گیا ہے. جی جی. اور ساتھ ساتھ ماحولیات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے, ماحولیات کی جو اہمیت ہے اس پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے اس کتاب کے متعلق باتیں کی ہیں, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب بچوں کے لیے کافی مفید کارآمد ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اگر بچے اس سے پڑھیں تو بہت اچھا رہے گا ہر لحاظ سے. اگر مجھ سے محبت ہے مجھے سب اپنے غم دے دو. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا. مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں, خوبصورت نظمیں, دلچسپ مضامین اور کارٹون, خوبصورت کامکس, قصوار ناول, تاریخ, آپس کی باتیں, اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں. قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا. مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں, خوبصورت نظمیں اور غزلیں, دلچسپ مضامین, خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے, لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے, نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ. ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع, ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ. قیمت صرف 10 روپے, سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں.